बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आप सब के लिए अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने चैनल औराक पर एक बार फिर। पिछली किस्त में आपने देखा कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकली ये प्रूफ किया कि सितारा, चाँद और सूरज इनमें से कोई भी माबूद होने के काबिल नहीं है, और माबूद है अगर कोई तो वो अल्लाह पाक की ज़ात है। उन्होंने अपनी कौम को हिदायत के लिए एक दफ़ा फिर दलील के साथ साबित किया कि अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक है। लेकिन जिस पे शैतान का गलबा हो, जिसकी आँखों पे पर्दे पड़े हों, वो हकीकत को देखते हुए भी हकीकत को नहीं समझता। और यहाँ भी यही हुआ कि जब हकीकत को देखते हुए हकीकत नहीं समझी गई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल वहाँ हारान से भी उठ गया और उन्होंने मिस्र की तरफ रख्ते सफ़र बाँधा। तो चलिए शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पार्ट 2। तो चलिए अब तक के वाक़यात का एक मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं दोबारा से कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी पैदाइश है इराक की। इराक में जहाँ बुत परस्ती थी, बुत परस्ती के ख़िलाफ़ उन्होंने, आपने देखा कि बहुत दलाइल के साथ सामना किया, मगर लोगों ने शैतान के गलबे को ज़्यादा कबूल किया। वहाँ से हिजरत करके वो आ गए शाम, और शाम के एक कबीले हारान में रहने लगे, जहाँ उन्होंने अपने चचा की बेटी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शादी कर ली। और यहाँ के लोगों की जो मज़हब था, वो सितारा परस्ती था। सितारा परस्ती को भी उन्होंने दलाइल के साथ कोशिश की कि लोगों को सही राह पे ला सकें, लेकिन जब उन्हें कोई पॉजिटिव वहाँ से भी रिस्पांस नहीं मिला, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने फिर दोबारा से हिजरत की और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र में उस वक़्त एक अरब ख़ानदान की हुकूमत थी। ये मिस्री पुराने वाले मिस्री नहीं थे जो मिस्रियों की हुकूमत चल रही है इतने अरसे से हम सुनते आ रहे हैं। ये वो मिस्री नहीं थे, बल्कि मिस्र में भी अरब का एक कबीला था जो उस वक़्त काबिज़ था, और उसी कबीले का सरदार जो है वो बादशाह कहलाता था। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दुनिया में पैदा होने वाली औरतों में दूसरे नंबर पे, खूबसूरती में दूसरे नंबर पे उनका नाम आता है। और हज़रत अम्मा हव्वा के बाद अगर खूबसूरती में किसी को माना जाता है, तो वो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को माना जाता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अपने साथ लेकर मिस्र पहुँचे, तो किसी तरह मिस्र के बादशाह को खबर हो गई कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत मिस्र में दाखिल हुई है, रहने लगी है, और उसके साथ एक आदमी भी रहता है। बादशाह थोड़ा बदकार टाइप का आदमी था। बादशाह को जब इस बात की खबर हुई, तो उसने फौरी तौर पे अपने एहलकारों को कहा कि फ़ौरन जाओ और उस औरत को लेकर मेरे पास आओ, और अगर कोई आदमी उसके शौहर होने का दावा करे तो उसे वहीं कत्ल कर देना। इधर बादशाह ने अपने हरकारों को ये बात कही, उधर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेजी, और उन्होंने उस वही की बेस के ऊपर हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया कि अगर तुमसे कोई मेरे बारे में पूछे, या मुझसे कोई तुम्हारे बारे में पूछेगा, तो मैं तुम्हें अपनी बहन बताऊँगा। और इसकी तौजीह उन्होंने ये दी कि क्योंकि इस वक़्त इस जगह पर हम बहुत कम मुसलमान हैं, दीनी भाई हैं, और तुम दीन के हिसाब से मेरी दीनी बहन होती हो, तो मैं तुम्हें अपनी दीनी बहन के तौर पे मिस्र के बादशाह के सामने पेश करूँगा। और इस तरह जब हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी बुलाया गया बादशाह के दरबार में, और बादशाह ने जब उनसे पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि ये मेरी बहन है। इस बात को यहाँ रोकते हुए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इस बा अल्लाह ताला ने 3 मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तौरिया कराया है। यहाँ मैं तौरिया की वज़ाहत करती हूँ पहले, इसके बाद अपनी कहानी को लेके आगे बढ़ते हैं। तौरिया बेसिकली एक ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास पाकीज़ा मकसद के तहत
کوئی انسان ذو معنی بات کرے، یعنی اصل بات کچھ اور ہو اور وہ بات کو گھما کے پیش کرے۔ شریعت میں اس کا حکم ہے اگر عمل نیک ہو اور وجہ صاف ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ توریہ فرمایا۔ اب کہانی میں دیکھیے آپ 3 جگہ کہاں کہاں توریہ فرمایا۔ سب سے پہلے جب عید کے موقع پہ لوگوں نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا، اللہ کی طرف دیکھ کے، آسمان کی طرف دیکھ کے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ مقصد کیا تھا؟ بتوں کے خلاف توڑنا۔ دوسری دفعہ توریہ فرمایا کہ جب بڑے بت کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے چھوٹے بتوں کو قتل کیا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ ان کو صحیح راستہ دکھانا۔ یہاں مصر کے بادشاہ کے سامنے اپنی بیوی کو اپنی دینی بہن بنا کے پیش کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اپنی اور اپنی جان اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی حفاظت۔ اس بدبخت بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو قید کر دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس بادشاہ کی نیت سے واقف تھی۔ انہوں نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے دعا کی کہ اے اللہ، تو مجھے جانتا ہے، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں۔ میں اپنے خاوند کی وفادار ہوں اور اپنے خاوند کے علاوہ کسی کو بھی اپنے پاس نہیں بلاتی۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ گڑ گڑانے والے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشکل میں ہو، اللہ پاک اسے ضرور نکالتا ہے، بس دعا کا سچے دل سے نکلنا ضروری ہے۔ اور ایسا ہی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ جب اس کافر نے اسے اپنے پاس بلایا اور ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے حکم سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ وہ لگا چیخنے چلانے، پھر اس کے جسم میں چیخنے چلانے کی طاقت بھی نہ رہی۔ اس کا حال دیکھ کے حضرت سارہ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئیں۔ انہیں یہ خوف ہوا کہ اگر یہ یہاں مر گیا تو پھر مجھ پہ الزام آئے گا۔ انہوں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ اس کی جان بخشی کی جائے۔ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر بھی اپنی خطا سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے ایک دفعہ پھر حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک دفعہ پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے خوف کی وجہ سے اس کے لیے دعا کی اور اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ جب تیسری دفعہ اس نے دوبارہ یہی حرکت کی تو حضرت سارہ علیہ السلام اب کی بار خوفزدہ نہیں ہوئی۔ اس ظالم انسان نے جب یہ دیکھا تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے گڑ گڑا کے معافی مانگی اور کہا کہ اگر اس بار تو مجھے ٹھیک کروا دیتی ہے اپنے خدا سے دعا کر کے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے باعزت طور پر یہاں سے جانے کی اجازت دوں گا۔ جس پہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دوبارہ دعا کی اور اس بدبخت کا ہاتھ درست ہو گیا۔ تیسری دفعہ ہاتھ ٹھیک ہو جانے کے بعد اس نے اپنے محافظوں کو بلایا اور اپنے محافظوں سے کہا کہ بدبخت، تم میرے پاس کوئی عورت نہیں بلکہ ایک سر پھرا ہوا جن لے کے آئے ہو۔ اتنا کہہ کے اس نے ان کو حکم دیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر میں چھوڑا اور ساتھ میں ان کے لیے کچھ معاوضہ بھی انہوں نے جو خدمت کاری کا تھا وہ کیا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں کر دیا۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، ایک شہزادی تھی۔ میں نے پہلے جب شجرہ بتایا تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شجرے میں حضرت آدم علیہ السلام کی 2 اولادیں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، اور یہاں پہ ایک بات اور کہتی چلوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ میں یہ ساری باتیں کنٹینیوسلی دہراتی رہوں گی کیونکہ میرا مقصد آپ کو کچھ اور بھی سمجھانا ہے، آگے چل کے کہانی میں کچھ اور بھی بات ایسی آئے گی جو ہمیں سمجھنی ہے۔ تو جب وہاں سے آزادی ملی تو آپ سیدھی اپنے گھر آئیں اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، حضرت اے سارہ، تجھ پہ کیا گزری؟
حضرت سارہ علیہ السلام نے تمام ماجرا ان کو سنا دیا اور ساتھ میں اپنے ساتھ آنے والی حضرت ہاجرہ کو بھی ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے دل میں ٹھانی کہ اب وہ یہاں پر بھی نہیں رہیں گے۔ اس طرح اب وہاں سے روانہ ہونے والے 5 افراد ہو گئے۔ پہلی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام، دوسرے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی زوجہ جن کا نام ابھی نہیں آتا ہے، اور ایک اور خاتون جو ان کے ساتھ ہوئی وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی۔ یہاں پہ میں یہ بات بتا دوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جو مومنات حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ چلی ہیں اور جو مصر سے مصر تک پہنچی ہیں وہ مومنہ تھیں، لیکن جب حضرت لوط علیہ السلام کو ایک اور بستی صدوم میں، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جب جائیں گے ڈیٹیل سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صدوم میں جب ان کو بھیجا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس وقت جو انہوں نے شاید جا کے وہاں ایک اور شادی کی ہوگی، تو جو زوجہ ان کی وہاں تھی وہ یقیناً مومنہ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی تھی۔ بہرحال یہ بات ہم آگے چل کے کافی ڈیٹیل سے کریں گے جب ہم حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اسپیسیفکلی کریں گے، کیونکہ یہاں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی قصے کی طرف لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مصر سے روانہ ہو کے فلسطین کو اپنا ٹھکانہ بنایا، اور کہتے ہیں کہ وہ کافی طویل عرصے تک فلسطین میں قیام پذیر رہے۔ فلسطین جا کر ہی انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ صدوم اور کے قبیلے کی طرف چلے جائیں، جہاں پہ بہت زیادہ بدکاری اور بہت زیادہ غلط کام کیے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کو حق کے راستے پہ لانے کے لیے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں جانے کا حکم دیا۔ تو اس طرح فلسطین میں صرف 3 لوگ رہ گئے، ایک حضرت سارہ علیہ السلام، ایک حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 85 سال ہو چکی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور اولاد کی درخواست کی تھی، دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت آئی تھی کہ ان کو غلام الحلیم ایک بیٹا ملے گا۔ غلام الحلیم کہتے ہیں مستقل مزاج اور بردبار کو، اور یہ ایک صفت کے طور پہ ہے، اور یہ صفت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جبکہ آپ کے دوسرے بیٹے کو جو ہے وہ غلام العلیم کہتے ہیں، یعنی علم والا۔ یہ صفت ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ تو جب آپ کی عمر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 برس کی ہو گئی، تو حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال پیدا کیا کہ میں تو بانجھ ہوں، اور حضرت سارہ کی عمر جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 10 سال کم تھی، تو اگر وہ 85 کی تھی تو وہ 75 سال کی ہو چکی تھی اس وقت تک۔ تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں یا ان کے نکاح میں پیش کر دوں، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح پڑھوا دیا۔ اللہ کے حکم سے نکاح کے بعد 1 سال کے اندر ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ امید سے ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ماں بن جانے کے بعد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دنیا میں آ جانے کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام پہ ایک فطری جیلسی کا جذبہ نمودار ہو گیا، اور وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ناپسند کرنے لگی۔ یہاں پہ انسان کی فطری عادت کا ذکر ہے کہ جب بھی انسان دوسرے انسان کو اپنی جگہ لیتے ہوئے محسوس کرتا ہے تو وہ فطری طور پہ ایک جلن، ایک حسد محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام بھی بشر تھیں، انہیں بھی یہ احساس ہوا اور انہوں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ مجھے اس عورت کے ساتھ نہ رکھا جائے۔ یہاں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک وحی نازل ہوئی اور اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ شریف کی طرف چلا جائے۔ اس وقت مکے میں بالکل بیاباد علاقہ تھا، نہ پانی نہ کھانا نہ کچھ، ایک سنگلاخ قسم کا ڈیزرٹ آپ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ آپ صحرا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں ایک جگہ ایک پہاڑی کے پاس چھوڑا اور روانہ ہو گئے واپسی کے لیے۔ تو حضرت حاجہ علیہ السلام کو یہ امید بالکل نہیں تھی کہ ان کے شوہر ان کو اس حالت میں اس بیابان جگہ کے اوپر چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو وہ ان کے پیچھے بھاگی۔ انہوں نے ان سے سوال کیا کہ ہمیں یہاں پہ کس لیے چھوڑے جا رہے ہو، اس کی وجہ تو بتائیں۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، 3 بار پوچھنے پہ بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت حاجہ علیہ السلام کو کچھ شک ہوا، انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ اس پہ حضرت حاجہ علیہ السلام مطمئن ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا توکل اللہ ہوتا تھا اس زمانے کے لوگوں کا، کتنی محبت ہوتی تھی کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر نہ ان کو خشک صحرا نظر آیا، نہ ان کو کھانے کی کمی نظر آئی، نہ پانی کی کمی نظر آئی۔ انہوں نے کہا اگر اللہ نے ہمیں یہاں رہنے کا حکم دیا ہے تو وہ کوئی وسیلہ بھی پیدا کرے گا، وہ ہماری جانوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جو موجود پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا اور پیاس سے خود نڈھال ہو گئی۔ دودھ جو جسم میں اترتا تھا، جس بچے کی خوراک تھا، وہ بھی اترنا بند ہو گیا۔ ہر ماں چاہے کچھ بھی ہو جائے، خود کتنی ہی تکلیفیں سہ لے، اپنے بچے کی تکلیف پہ بے چین ہو جاتی ہے۔ یہی حضرت حاجہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ جب انہوں نے اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو اپنے بچے کو وہیں چھوڑا اور خود بھاگ کے ایک پہاڑی سے نیچے اتری۔ پہاڑی سے نیچے اتری تو نشیب کی طرف آئیں، نشیب کی طرف آتی تھی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، دوڑ کے دوسری طرف جاتی تھی کہ شاید کوئی مدد مل جائے، وہاں سے واپس آتی تھی تو واپس آنے کے بعد پھر نیچے نشیب میں آتی تھی، پھر دوڑتی تھی، پھر بچے کے پاس آتی تھی، اور اس بھاگ دوڑ میں انہوں نے ایک پہاڑی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگا لیے۔ ان کی اس تڑپ اور اس احساس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے اس بچے کی مدد کرو۔ حضرت حاجہ اپنے بچے سے کچھ دور تھی تو انہیں احساس ہوا کہ کسی آواز کا۔ جب انہوں نے غور کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہوا یوں کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہاں میں 2 باتیں کرنی جا رہی ہوں۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے اپنا پر مارا، اور کچھ میں لکھا ہے انہوں نے اپنی پیر مارا، ہیل ماری۔ تو واللہ عالم سچ کیا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کے اوپر یا تو پر یا پیر مارا اور وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت حاجہ بہت حیران ہوئی پانی کو وہاں دیکھ کے۔ تھوڑی دیر تک تو وہ حیرت سے کھڑی رہی، پھر جلدی جلدی اس ڈر سے کہ کہیں پانی بہہ نہ جائے، انہوں نے کچھ پتھر اٹھا کے اور ایک پانی کو روکنے کی کوشش کی اور کہا زم زم۔ زمزم کا مطلب ہے رک جا۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ اس وقت اس پانی کو وہ پتھر لگا کے نہ روکتی تو شاید وہ پانی دنیا کو بہا کے لے جاتا، اور اس کا پروف آج سائنس بھی دیتی ہے۔ میں ہمیشہ سے ہی چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہمارے سامنے آتے رہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ زم زم جس کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر جا، رک جا۔ اس زمزم کے پانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً اب اگر ہم زمانے کا اندازہ لگائیں تو مور دین 5000 ایئرز ہو چکے ہوں گے، 5000 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں اس بات کو کہ زمزم کا چشمہ جو ہے وہ پھوٹا۔ جب سے لے کے اب تک یہ چشمہ مستقل پانی دے رہا ہے۔ اگر ہم اس پانی کی افادیت کو کیمیکلی یا سائنٹیفکلی نوٹس کریں تو جدید ترین ریسرچ بھی اس بات پہ حیران ہے کہ جتنے مرضی ڈیسالینیشن پلانٹ یہ لوگ لگا لیں، جو پیورٹی، جو خوبصورتی، جو
صفائی اس پانی میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ اس پانی کے مقدس ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ نہ اس میں بو ہے اور نہ ہی اس کا کوئی رنگ ہے۔ پانی میں ہمیشہ بو ہو جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن رنگ بہرحال پانی کا نہیں ہوتا۔ اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بہاؤ آج تک ختم نہیں ہوا۔ اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق بتاؤں آپ کو تو حرم میں علاوہ حج کے تقریباً 7 لاکھ لیٹر پانی پر ڈے چاہیے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس میں چلے جائیں تو تقریباً اگر ہم کہیں تو 20 لاکھ کے قریب جو پانی ہے نا لیٹر پانی، یہ حج کے زمانے میں چاہیے ہوتا ہے صرف۔ تو اس حساب سے پانی آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ گئے ہیں خانہ کعبہ کا میں حرم میں گئے ہیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں بھی گئے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ پانی کی کمی نہیں ہوتی وہاں پہ۔ کتنے بڑے بڑے کولرز وہ لا لا کے رکھتے رہتے ہیں اور وہ پانی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اتنا پانی کے جواب نہیں اس کی مقدار کا۔ تقریباً اگر پمپنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو 1,50,000 لیٹر جو ہے وہ پانی ایک دن میں پمپ ہو رہا ہے اس وقت۔ اور اگر جب سیزن آتا ہے جس کو ہم حج کا سیزن کہتے ہیں تو تقریباً 4.5 لاکھ لیٹر پانی جو ہے وہ ایک دن میں پمپ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کو اور زیادہ جا کے کریں تو میکسیمم جو ریٹ پانی کا دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں کہ 18.5 لیٹر پانی پر سیکنڈ۔ میں پر سیکنڈ کی بات کر رہی ہوں، سوچئے کہ کتنا زیادہ پانی آ رہا ہے، اور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی قدرت سے، کہ جس چشمے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شروع کیا ہے اس کا پانی کیا ہوگا۔ یہاں 2-3 باتیں بہت اہم ہے کرنے والی، لوگ ہمارے یہاں پوچھتے بھی ہیں اور مجھ سے کئی دفعہ یہ سوال بھی کیا گیا ہے کہ یہ پانی مقدس ہے تو کیا ہم پیاس کی صورت میں اس پانی کو کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو بالکل دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب پانی پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی مختص نہیں کیا کہ آپ غیر مسلم کوئی پانی نہیں پلا سکتے۔ آپ بالکل پلا سکتے، پیاس کی صورت میں اس کو پانی دے سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی اس پانی کی سے کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا مہربانیاں ہیں، تو اس کا جواب میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کرامت ہے، اللہ ہی جانے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اس پانی میں یہ پانی ہے بہت مقدس۔ اگر کوئی پیاسا پیتا ہے، آپ دیکھیے خالی پانی ہی پی لیتے ہیں تو بہت دفعہ آپ کو پیاس بھوک سب سے نجات مل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا ہے کہ بیماروں کو شفا کے وقت دیا جاتا ہے۔ باقی اس سے زیادہ بات کرنا میرے اختیار سے باہر ہے اور میں نہیں چاہوں گی۔ تو واپس آتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب پانی کو اس طرح بہتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودا اور پانی کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے انہوں نے سائیڈوں میں اس کے والز ہی بنا دی پتھروں کی، اور کہا زم زم، یعنی ٹھہر ٹھہر، اور اس طرح سے پانی کا وہ چشمہ وہاں پہ بن گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، انہوں نے کچھ جلد بازی سے کام لیا ورنہ یہ چشمہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ خیر، ہوا یہ کہ پھر جب پانی وہاں آ گیا تو پرندے بھی آ گئے اور پرندے وہاں پہ آنے جانے لگ گئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجہ علیہ السلام کا جو گزر بسر تھا وہ صرف اور صرف اسی پانی کے اوپر ہونے لگا۔ کچھ وقت گزرا تو وہاں پہ ایک قبیلہ تھا جس کو بنو جرہم کہا جاتا ہے، یہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کا گزر وہاں سے ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یمن میں ایک ڈیم تھا، پانی کا ایک ڈیم بنایا ہوا تھا، پانی کا کافی اچھا سلسلہ تھا، تو اس ڈیم کو بنا کے وہاں کے رہنے والوں نے وہاں پہ کھیتی باڑی کرنا شروع کر دی۔ لیکن جب اللہ کے حکم سے وہ ڈیم ختم ہوا تو وہ لوگ سب عرب کے اطراف میں پھیل گئے، اور انہی میں سے ایک قبیلہ تھا بنو جرہم کے نام سے، جو بیسیکلی تاجر تھے اور بہت بڑے تاجر تھے، تو وہ ادھر ادھر اس علاقے کو سب کو جانتے تھے، پورا ایریا جانتے تھے۔ تو جب ان کا گزر وہاں سے ہوا اور انہوں نے آسمان کے اوپر پرندے دیکھے
تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے 2 آدمیوں کو آگے بھیجا کہ جاؤ جا کے ماجرا دیکھ کے آؤ کیا ہے۔ وہ 2 آدمی جلد ہی اس زمزم کے کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ کنواں تو نہیں تھا، اس وقت وہ چشمہ تھا، اس چشمے کے پاس پہنچ گئے اور واپس آ کے اپنے قبیلے والے کو بتایا کہ وہاں ایک عورت اور اس کا بچہ ہے اور وہاں ایک کنواں ہے۔ ان لوگوں نے آگے آ کے ان حضرت حاجرہ سے اجازت طلب کی وہاں آباد ہونے کی، تو حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے تم یہاں آباد ہو سکتے ہو لیکن اس کی تمہیں اجرت دینی پڑے گی، جو کہ ان کے لیے ہرگز مہنگا سودا نہیں تھا، کیونکہ اتنے بڑے قبیلے کو صرف ایک عورت اور اس کے بچے کی خیرخواہی کرنی تھی بس۔ تو پھر اس طرح سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ بنو جرہم میں پلنے بڑھنے لگے اور انہی لوگوں سے انہوں نے عربی زبان بھی سیکھی۔ عربی زبان کو سیکھا ہی نہیں بلکہ بہت نفاست سے وہ عربی زبان کو استعمال کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال 2 سال کے بعد اپنی فیملی کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی عمر کی منزلیں طے کرتے رہے۔ یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی بنو جرہم میں ہی ہوئی تھی اور پھر آگے بڑھ کے انہی کی نسل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، ابھی پھر دوبارہ سے آپ کے لیے ریوائز کر رہی ہوں۔ تو پھر دوبارہ اگر ہم چلتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر واپس آئے تھے تو انہوں نے اللہ کے حضور ایک دعا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، میں اپنی اولاد کو اس بے کھیتی کی جگہ پر حرمت والی گھر کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کیا حرمت والا گھر یعنی خانہ کعبہ پہلے بھی بنایا جا چکا تھا یا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کو بنایا تھا؟ تو کہیں کہیں کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اس کی نشاندہی تو ضرور تھی لیکن اس کو شاید حضرت شیس علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا تھا، لیکن اس کا کوئی واضح پروف نہیں ملا ہے اور حضرت شیس پھر فی زمانہ یہ ختم ہو گیا تھا، لیکن بہرحال اس کی نشاندہی ضرور تھی کہ یہ پہلا گھر ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کی عمر کی منزلیں طے کر رہے تھے تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خیر خواہی کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ ایک جگہ ان کی آنکھ لگی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ خواب میں ان کو یہ نظر آیا کہ وہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے جب اس بات کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے بابا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے تو آپ مجھے بھی ثابت قدم پائیں گے، جو اللہ کا حکم ہے آپ اس کو پورا کیجیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑی بات تھی اور کتنا گہرا یقین تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی، اور یہ دونوں یہ جانتے تھے کہ نبی کے خواب میں بھی شیطان کا ذکر نہیں ہو سکتا، گزر نہیں ہو سکتا، تو یقیناً نبی کا خواب جو ہے وہ کسی بات کی بشارت ہوتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ بشرط زندگی پارٹ 3 میں آپ کو بتاؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔